अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय करे होंगे। सबसे पहले तो माज़रत, लास्ट एपिसोड जो है वो एपिसोड नंबर 15 थी, उसको मैंने 14 बोल दिया और ये एपिसोड नंबर जो है 16 है और गलती से इसमें मैंने जो है ना एपिसोड नंबर 14 बोल दिया, वो 15 थी। और नाज़रीन फिर से जो है ना सबरीन इज़्ज़त की बातों में आने वाली हैं। अब क्या बनता है तो बनता है इनका, सबरीन का इज़्ज़त की मंगनी में जाने का। अल्लाह माफ़ करे कोई इतना भी जज्बाती ना हो जितनी सबरीन है। फिर अपने लिए कोई गड़ा खोद रही है, खुद अपने हाथों से अपने लिए गड़ा खोदती है, उसमें गिरती है और हम सबको जो है ना फिर रुलाती है। तो मैं समझती हूँ कि इंसान को ना इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट में दूसरों की बातों में आ जाए और जज्बात में आके वो काम करना शुरू कर दे जो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मेरे ख़्याल में जब शहज़ाम को पता चलेगा कि सबरीन जो है वो इज़्ज़त की मंगनी में जाने का प्लान कर रही है तो पता नहीं क्या ही रिएक्शन करेगा। सबसे बड़ी बात लास्ट एपिसोड में रिवील हो गया जी कि इज़्ज़त का जो मामू है वो है गर्देज़ी, वलीद गर्देज़ी। शहज़ाम सूरी का दूर दूर तक भी इज़्ज़त से कोई लेना देना नहीं है और जबकि इतने क्लियर अब तो क्लूज़ मिल रहे हैं सबरीन को, लेकिन फिर भी उसकी अक्ल शायद घास चरने के लिए गई हुई, या हमेशा ही घास चरने के लिए चली जाती है उसकी अक्ल। तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता, सामने की बात नहीं दिखती उसको। तो अब देखते हैं कि स्टोरी कैसे टर्न करती है और कब सबरीन को मालूम होता है कि इज़्ज़त का मामू जो है असल में वलीद गर्देज़ी और वो तो कहीं और जाकर फंस गई है और इज़्ज़त की मामी के बनने के ख्वाब देखते देखते जो है ना पता नहीं किसके मत्थे लग गई है। अब देखते हैं क्या होता है, आज सबरीन को पता चलता है कि नहीं पता चलता है। आप लोग जल्दी से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। रोज़ाने ज़िंदा एपिसोड नंबर है 16 और राइटर हैं इसकी रक्से बिस्मिल। ऑफिस में भी सबरीन सारा दिन इज़्ज़त की मंगनी के फंक्शन के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रही। आखिरकार उसके घर जाने का वक्त भी आ गया। वो फ़ौरन घर पहुंची लेकिन शहज़ाम सूरी उस वक्त तक वापस नहीं आया था। वो घर तब आता था जब तक कि बाहर मुकम्मल अंधेरा नहीं हो जाता था। बिल आखिर एक तवील दिन का अख्तिताम हो ही गया। शाम ढले, सबरीन का इंतज़ार तमाम हुआ। जब शहज़ाम सूरी थका थका सा लाउंज में दाखिल हुआ, उसे देखते ही सबरीन ने वफादार बीवियों की तरह सुकून की गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैंने आज तुमको ग्रीन माउंटेन पर देखा। सबरीन से अब और इंतज़ार ना हो सका, तभी अब एकदम पूछ बैठी, तुम आज वहाँ गई थी क्या? शहज़ाम ने हैरत से एक अब्रू उठाकर उसे देखा। जी हाँ, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सबरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शायद तुमने उस इलाके में घर ख़रीदा है, सबरीन ने पुरजोश होकर अंदाज़न पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर शहज़ाम ने मेज़ से गिलास उठाकर फिर से पानी की बोतल निकाली। शीस ने उसे आज वहाँ एक विला देखने के लिए भेजा था क्योंकि वो अब मुस्तकिल मेलबर्न में रहने का इरादा कर चुका था। सीधी बिल्ली जल्द ही 3 बेबीज़ जन्म देने वाली थी। तीनों के आने पर यह घर यकीनन उन बेबीज़ के लिए बहुत छोटा पड़ता। ताहम उसने महसूस किया कि ग्रीन माउंटेन की विलास बहुत ज़्यादा अलग थलग वीरान जगह पर है। उसने इस बात का जिक्र इसीलिए भी सबरीन से नहीं किया, ये सोच कर कि सबरीन अपने पिछले तकलीफ़दा तजुर्बे की वजह से खौफज़दा ना हो जाए। शहज़ाम ने उस गैर मामूली मुस्कुराहट को नहीं देखा जो उसके नाकाफ़ी जवाब पर सबरीन के चेहरे पर फैल गई थी। वो उस पर यकीन कर लेती अगर इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर जिक्र ना किया होता कि उसके मामू ने ग्रीन माउंटेन में एक विला ख़रीदा है। सबरीन बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि शहज़ाम उससे ये बात क्यों छुपा रहा है। क्या वो उसे एक लालची औरत समझ रहा था जो उसकी दौलत हथिया लेती, या उसका इरादा आबिद से अपने विला की तज़यीन व आराइश करवाने का था। वो पहला ऑप्शन यकीन कबूल कर लेती, लेकिन दूसरा ऑप्शन मर कर भी नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह जानता था कि यज़दानी फैमिली ने किस तरह सबरीन की जान लेने की कोशिश की थी और इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था कि आबिश के ख़िलाफ़ सबरीन की अदावत किस बुनियाद पर चल रही है।
کوئی بات نہیں، بھلے تم چھپا لو، میں تم کو بالکل بھی مجبور نہیں کروں گی کہ تم مجھے ہی ولا کی رینوویشن کے لیے ہائر کرو۔ صبرین نے بظاہر تو یہ بات مزاحیہ انداز میں کہی، لیکن شہزام کی بھویں تن گئی۔ میں پہلے سے ہی کہہ چکا ہوں کہ نہیں۔ شہزام کا جواب بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ وہ صبرین کے طنز پر دل ہی دل میں چونکا ضرور تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسے لہجے میں کیوں بات کر رہی تھی۔ صبرین نے سامنے رکھے کافی کے مگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور موضوع بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہو سکتا ہے حال ہی میں تمہیں کوئی انویٹیشن ملی ہو جس میں تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت پڑے۔ نہیں، مختصر لیکن سخت جواب آیا۔ میلبورن کے لوگ اس کی نظر میں نہایت کمتر حیثیت رکھتے تھے، وہ اس کے نزدیک بالکل بھی اہم نہیں تھے۔ آل رائٹ، لیکن میں ایک دعوت اٹینڈ کروں گی، اگرچہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شہزام نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میری دادی ماں اس ماہ کے لاسٹ میں 80 سال کی ہو جائیں گی۔ ان کی سالگرہ عزت اور آبش کی انگیجمنٹ پارٹی کے ساتھ ہی رکھی گئی ہے۔ میرے پاس پارٹی اٹینڈ کرنے کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ صبرین نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ میری دادی ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب میں چھوٹی سی تھی، دادی ماں نے میرا پورا خیال رکھا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ صبرین نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی، پھر دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر ایک آس سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر شہزام کو یزدانی فیملی کا ارادہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ اس دعوت کے پیچھے چھپی ان کی نیت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں نے اپنی شادی کے دن ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہاری فیملی سے کبھی ملنا نہیں چاہوں گا۔ لیکن تم تو ویسے بھی اس منگنی کی دعوت میں جا رہے ہو نا؟ صبرین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ لیکن کس لیے؟ وہ صبرین کی بات بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی فیملی کو جانتا تک نہیں تھا، تو جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ تم عزت کے ماموں جو ہو، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کی بات پر شہزام نے بھویں اچکا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اگر وہ ایسا کہہ رہی تھی، یقیناً پنڈے کے پیچھے کوئی ایسی بات تھی جسے وہ بے خبر تھا۔ کیا صبرین کسی غلط فہمی میں اس سے ٹکرائی تھی؟ لیکن ابھی بات سمجھنے کے مراحل طے کرنے تھے، ابھی کچھ گرہیں کھلی تھی۔ کیونکہ میلبورن کے کافی سارے عمرہ اس پارٹی میں جا رہے ہیں، تو میں سمجھی تم بھی۔ معاف کرنا، میں بالکل بھی ایسی کمتر درجے کی پارٹیاں اٹینڈ کرنے کا شوق نہیں رکھتا، شہزام نے ناگواری سے کہا۔ اس کی قطعیت پر صبرین لاجواب سی ہو گئی۔ کمتر درجے کی؟ اس نے اس وجہ سے اپنے بھانجے کی انگیجمنٹ پارٹی پر جانے سے انکار کیا تھا کہ وہ کمتر درجے کی ہے۔ کس قدر متکبرانہ انداز تھا اس شخص کا۔ کیا ہر وہ آدمی جو برسوں سے بیرون ملک گزار کر وطن واپس آئے، ایسا ہی تکبرانہ رویے کا مالک ہوتا ہے؟ وہ بنا کسی تعصب کے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ میں تم کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ وہاں جانے کی غلطی پھر سے مت دہرانا۔ میں دوبارہ سے تمہیں بچانے نہیں آ سکوں گا۔ شہزام نے گھٹتے ہوئے سختی سے وارننگ دینا ضروری سمجھی۔ پہلے وہ یہی سمجھی کہ شہزام اس میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن پھر یہ خوش فہمی بھی فوراً ختم ہو گئی۔ اس آدمی کا دل یقیناً پتھر کا بنا ہوا تھا۔ صبرین کا دل اچانک ہی ہر چیز سے اکتا گیا۔ اس نے بے دلی سے اپنا سیل فون اٹھایا اور واٹس ایپ پر فریہ کے ساتھ چیٹ کرنے لگی۔ تم تو کہہ رہی تھی شہزام مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ معاف کرنا، لیکن مجھے تو ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ ہر وہ سیکنڈ جو اس کے ساتھ گزرتا ہے، اس سے میرا خون ہی کھولتا ہے۔ فریہ، یار کوشش جاری رکھو، دل مت ہارو۔ کیوں نہ ہم ڈنر پر چلیں؟ کافی وقت سے نہیں گئے، اس طرح تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔
صبرین: بالکل بھی نہیں. اگر میں رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس آدمی کا لیکچر جو شروع ہو جائے گا تو صبح تک چلتا رہے گا. فریہ: کم آن، تم اس کے گھر کی ملازم نہیں ہو اور نہ ہی وہ تمہیں تنخواہ دیتا ہے. یار تم نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے. صبرین نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی جو کھانے کے بعد برتن یوں ہی چھوڑے اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں چلا گیا تھا. مایوسی کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی. فریہ کی باتوں نے اس کا دماغ اچھا خاصا خراب کر دیا. وہ بھی اس نہج پر شہزام کے خلاف سوچنے لگی. یہ بہت تھکا دینے والا عمل تھا. وہ ابھی سے تھکنے لگی تھی. وہ اس کی بیوی بننا چاہتی تھی نہ کہ فل وقتی ہاؤس کیپر. اب اور کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے برتنوں کو اکٹھا کیا، کچن میں لے کر برتن دھو کر رکھے اور بعد میں تازہ دھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوئی. میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہو؟ شہزام کی نظروں میں ناگواری بھری ہوئی تھی. اس نے دیوار گیر کلاک پر دیکھا. گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی. کیا تم ڈرنک کرنے باہر جا رہی ہو، یا یزدانی ہاؤس جا رہی ہو، یا پھر اپنے سینئر کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو؟ یہ مت بھولنا کہ ابھی تمہیں فدی کا ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے اسے روٹین واک پر بھی لے جانا ہے. اس کے چپتے ہوئے لہجے اور تابڑ توڑ سوالوں پر صبرین کی تو سچ میں بولنے کی رہی سے ہمت بھی کھو گئی. وہ میں فریہ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں. موسم سرد ہو رہا ہے اور مجھے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. انگلیاں مروڑتی وہ مسلسل اپنا کنفیوژن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اصل میں اسے شہزام کی گھورتی نظریں کنفیوز کر رہی تھی. اس کی بات پر شہزام نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا تھا. تمہیں واقعی میں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. سارا دن میرے سامنے اتنے کم اور باریک کپڑوں میں آنا چھوڑ دو. صبرین اپنی اتنی زبردست توہین پر اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گئی. وہ کب اس کے سامنے کم اور باریک کپڑوں میں آتی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ آئندہ سے باریک کپڑے گھر میں نہیں پہنے گی. ویسے بھی اب سردی آنے والی ہے. اگر شہزام یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح اسے راغب کر رہی ہے تو ہر طرح سے فائدے میں تو شہزام ہی تھا. ٹھیک ہے، مجھے بھی کچھ گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. میرے لیے بھی کچھ ڈریسز لانا. میں نے جو کارڈ تمہیں دیا تھا اسے استعمال کرنا. شہزام نے سستی سے کہا. صبرین تو جیسے اپنے ہی کہے لفظوں کے جال میں پھنس چکی تھی. اس کا فریہ کے ساتھ کھانے پر انجوائے کرنے کا سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا تھا. جب سے اس کی شہزام سے شادی ہوئی تھی اس نے ایک دن بھی مزیدار کھانا اور باربیکیو نہیں کھایا تھا. بڑی بات کہ یہ موسم بھی سی فوڈ کا تھا. صبرین اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی. اب کیا کرے؟ اس کا منہ دیکھنے والا تھا. اس کے سارے پلان پر شہزام پانی جو پھیر چکا تھا. تم اپنے کپڑے خود بھی خرید سکتے ہو. میں تمہاری حقیقی بیوی تو نہیں ہوں. یہ اور بات کہ ایسا کہتے ہوئے اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی. شہزام نے ایک ابرو اٹھائی جبکہ اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی. کیا کہا؟ کیا تمہارے اس بہانے کے پیچھے کوئی اور وجہ تو نہیں چھپی ہوئی؟ وہ اس سے لفظوں میں نہیں جیت سکتی تھی. وہ ایک اعلیٰ پائے کا وکیل جو ٹھہرا. صبرین نے بالآخر ہتھیار ڈال ہی دیے. اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا. ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ڈریسز لینے جاؤں گی. تمہاری سائز کیا ہے؟ تو تم یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کون سی سائز کے کپڑے پہنتا ہوں. تو پھر میرے قریب آنے کے خواب کس لیے دیکھتی ہو؟ اس کے چہرے پر تنزیہ تاثرات چھا گئے. اب صبرین اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی جو شہزام کے مسلسل لاپرواہانہ رویے کے باوجود بھی اسے پیار کرتی. مجھے افسوس ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. صبرین کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی. تم کس قسم کی پرائس رینج میں کپڑے دیکھو گی؟ یہ کہنے سے پہلے شہزام نے ناگواری سے ہنکارا بھرا. آپ کو کس قیمت کی رینج میں چاہیے؟ صبرین نے سادگی سے کہا تو شہزام خاموش رہ گیا. اس سے پہلے اس کے کپڑے ہمیشہ اعلیٰ معیار کے درزی تیار کرتے تھے لیکن یہ بات ماضی میں رہ گئی تھی.
اوکے کوئی بھی دیکھ لینا۔ وہ اب خاموش ہو کر اپنے مطالعے میں مشغول ہو گیا، جیسے اس کے سوا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ 10 منٹ بعد فریہ نیچے کار لے کر موجود تھی۔ صبرین کار میں بیٹھ گئے، لیکن چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ پہلے مال چلو، شہزام کے لیے کچھ ڈریسز خریدنی ہیں۔ لیکن سی فوڈ کا کیا بنے گا؟ یار میں نے اس لالچ میں ابھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ فریہ کے پورے چہرے پر کنفیوژن رقم تھی۔ صبرین کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں رہا سوائے اس کو سچ بتانے کے۔ فریہ نے یہ سب سن کر کافی ناگواری سے اسے گھور کر دیکھا اور چلا پڑی، تمہاری سیلف ریسپیکٹ کہاں چلی گئی صبرین؟ اس دبنگ رویے کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم رکھتی تھی؟ تم سمجھ نہیں رہی، وہ ہمیشہ فدی کی بیماری کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے کہ میں نے کس طرح فدی کو بیمار کیا تھا۔ صبرین نے بے بسی سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 بار میری جان بچائی ہے اور میں اس کا قرض چکانا چاہتی ہوں۔ سچ ہے، کوئی دوسرا اپنے گھر کی ملازمہ کو اس قدر سختی سے کنٹرول نہیں کر سکتا جتنا شہزام بھائی کر رہا ہے۔ فریہ نے طنز کو تعریف کے وقت میں لپیٹ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بس کرو، میں پہلے سے ہی یہ بات جانتی ہوں کہ میں اس کی نوکرانی ہوں۔ صبرین جو پیسنجر سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے بیٹھی تھی، پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کافی مایوسی اور افسردگی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا تو آنکھیں چمکنے لگیں۔ اوہ نو، تم یہ کب سوچو گی کہ میں عزت کی مامی کی حیثیت سے اس کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں؟ ان دونوں کی منگنی کی تقریب قریب آ رہی ہے۔ صبرین کو یہی بات کاٹ رہی تھی، خود اس کے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ فریہ نے اس کی بات پر پرسوچ انداز میں اپنی پیشانی پھیلائی۔ شاید شہزام کے نزدیک تم صرف ایک گھریلو ملازم ہو جو بس مزے مزے کے کھانے پکائے۔ تمہیں اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کو ناقابل واپسی بنایا جائے۔ صبرین تو یہ سن کر چپ ہو گئے۔ اس کی اصل والی بیوی بن جاؤ۔ فریہ نے اس پر ایک معنی خیز سی نظر ڈالی۔ میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ صبرین اس کی معنی خیز بات پر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے جلنے لگا تھا۔ تم اسے ڈرنک میں کچھ ملا کر بے بس کر سکتی ہو، ہر مسئلہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ اگر ایک بار تم اس کے بچے کی ماں بن گئی تو اس کے گھر کے ساتھ ساتھ دل کی راج دہانی پر بھی کسی ملکہ کی طرح راج کرو گی۔ میرے اس مفید مشورے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ فریہ مسلسل اسے سنی سنائی پٹیاں پڑھا رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی ایسے تجربے سے کوسوں دور تھی، لیکن اس کا شیطانی دماغ کافی زرخیز تھا۔ صبرین جیسے جیسے اس کی بات سنتی جا رہی تھی، دماغ میں بھی وہ سب ایک فلم کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور وہ بے اختیار سر پکڑ کر رہ گئے۔ بلا شبہ حقیقت بہت کڑوی تھی۔ شہزام کے بچے کی ماں بننے کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر آمادہ کر چکی تھی، لیکن یہ مشکل پروسیس تھا۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی بدکتا تھا، کجا کے میاں بیوی کا ریلیشن۔ اوف! صبرین کو مختلف سوچوں نے مل کر جیسے تھکا دیا تھا، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور ایک بچے کے لیے اس طرح کا ماحول ٹھیک نہیں رہتا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی، کنفیوژن میں اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ سب باتیں تمہیں شادی کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ فریہ نے اس کی بے سروپا باتیں سن کر بھڑک کر اس کی بات کاٹی۔ اس کے علاوہ تم بدلہ لینا چاہتی ہو، ہے نا؟ عزت دورانی کی فیملی میں ضم ہونے اور شہزام بھائی کی بیوی کے طور پر اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے عزت کے لیے پریشانی پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے بہترین۔ ذرا تصور کرو کہ یہ کتنا دلچسپ منظر ہوگا جب وہ چاہ کر بھی تمہاری توہین نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تم کو شہزام بھائی کے خاندان میں عابد سے اونچا درجہ مل جائے گا، ہے نا پتے کی بات؟ لیکن تم اس قدر کیسے جانتی ہو؟ صبرین فریہ کی اس قدر گہری باتیں سن کر چونک گئی۔
تم تو ایسے مشورے دے رہی ہو جیسے تمہیں ان سب باتوں کا پہلے سے ہی تجربہ ہو۔ صبرین نے شکی نظروں سے اسے گھورا، جس پر فریہ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگی اور ایک دھک صبرین کو رسید کی۔ یہ باتیں عام باتیں ہیں جسے ہر انسان جانتا ہے، ایک تم ہی کافی معصوم سی ہو۔ فریہ واقعی صبرین سے زیادہ چالاک تھی، اور پھر آج کا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ہر ایک اس سے زیادہ جانتا ہے۔ فریہ نے تو پھر بھی کافی سینسر کر کے بتایا تھا۔ صبرین کا ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ صبرین تو ابھی تک شہزام کی طرف سے ایک کس تک بھی نہیں پہنچ پائی تھی، سجا کے ایک بچے کا پلان ناممکن۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں میلبورن کے سب سے بڑے لگژری شاپنگ مال میں پہنچ چکی تھی۔ صبرین مسلسل اتنے مہنگے مال پر لے جانے کی وجہ سے بڑبڑا رہی تھی۔ شاپ میں اندر قدم رکھنے کے بعد بھی اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہاں کے کپڑے بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں۔ صبرین نے خفگی سے فریہ کو دیکھا۔ شہزام بالکل سادگی پسند اور کفایت شار شخص ہیں۔ وہ لیکسس کار چلاتا ہے۔ وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ ہوتے تو بہت اچھی کوالٹی کے ہیں، لیکن ان کا برانڈ میں نے کبھی نہیں سنا۔ لیکن ایک کامیاب تاجر کو کچھ زیادہ مہذب لباس پہننا چاہیے۔ یہ دیکھو، اس اسٹائل کے بارے میں خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ فریہ اسے گھسیٹ کر ایک پرتعیش مردانہ کپڑوں کی دکان میں لے گئی اور پتلے کے پہنے ہوئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ صبرین نے پتلے کو پہنے ہوئے کپڑوں پر نگاہ کی اور منہ بنا لیا۔ اس کا لباس ہے تو مہذب، لیکن اس کا فگر شہزام سے بہتر بالکل بھی نہیں ہے۔ آل رائٹ، میں مان گئی بابا کہ تمہارا شوہر سپر فٹ ہے۔ فریہ نے تنگ آ کر ہاتھ جوڑے۔ سپر فٹ، صبرین نے سوچا، شہزام اس تعریف کا واقعی مستحق ہے۔ اس نے آج تک جتنے بھی آدمی دیکھے تھے، شہزام ان سب سے بہترین تھا۔ کون سی گندی سوچ آئی ہے تمہارے دماغ میں کہ تمہارے گال لال ہو رہے ہیں؟ فریہ نے صبرین کی شرم سے گلال ہوئے آرس کو دیکھتے تب پر اس کے گال پر چٹکی کاٹتے کہا، بھول جاؤ، اب چلو یہاں سے، یہ ڈریس یہاں بہت مہنگا ہے۔ شرمندہ ہو کر صبرین اپنی سہیلی کو دروازے کی طرف گھسیٹنے لگی۔ سیلز پرسن ان کے سامنے آیا۔ یہ کپڑوں کا سیٹ ہمارا جدید ترین ڈیزائن ہے۔ پورے ملک میں اس طرح کے صرف 2 سوٹ ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، آپ اپنی سانسیں محفوظ کر لیں جناب، اس جیسے غریب لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پیچھے سے طنزیہ تبصرہ ہوا میں ابھرا۔ دونوں نے بے اختیار آواز پر گردن موڑی۔ تبھی جنت کیمپبیل اور سنڈی ٹرنر ان کو نظر آئی تھی۔ مس کیمپبیل، مس ٹرنر۔ سیلز پرسن کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ فوراً ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ جنت نے ایک طنزیہ نظر صبرین پر ڈالی۔ تو تم نے اپنے لیے ایک نیا بوائے فرینڈ ڈھونڈ ہی لیا، لیکن وہ صرف کمتر درجے کا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ شخص صرف ایک عام سا وکیل ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھلے وہ اپنے کریئر میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی ہم جیسے امیر لوگوں کے لیے کام کرتا رہے گا۔ فریہ نے غصے سے اس پر طنز کیا، سیریسلی؟ کیا تم لوگ جانتی ہو اس کے بوائے فرینڈ کو؟ صبرین نے فوراً اپنی دوست کو کلائی سے پکڑ کر سر نفی میں ہلا کر منع کیا۔ شہزام سے اس کی شادی بالکل خفیہ تھی۔ وہ حیران تھی کہ جنت نے کس آدمی کو اس کا بوائے فرینڈ سمجھ لیا تھا۔ سنڈی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح صبرین کے پیچھے چلتی تھی، کیونکہ اس کا خاندانی پس منظر زیادہ اعلیٰ تھا۔ صبری، تم کو یقیناً کہیں اور خریداری کرنی چاہیے یار، یہاں تم افورڈ نہیں کر سکو گے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں، اب تمہارے کارڈ میں صرف چند $1000 ہوں گے۔ وہ آنکھ مار کر ہنسی۔ سنڈی، حد میں رہو، اپنی حد کراس مت کرو۔ فریہ کو جیب بھر کر غصہ آیا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے صبرین کی گھر سے نکل جانے کی بات سنڈی کو دوست سمجھ کر کیوں شیئر کی۔
اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ سنڈی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیچھے سے ان کے ساتھ دھوکہ کرے گی، اور بالکل توقع کے مطابق سیلز پرسن نے یہ سن کر ناگواری کا مظاہرہ کیا کہ یہ دونوں غریب ہیں۔ اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تو برائے کرم یہاں سے چلی جائیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم فضول میں آپ پر ضائع کریں۔ سیلز پرسن کا لہجہ کافی روکھا تھا۔ میں یقینی طور پر اس کی متحمل ہو سکتی ہوں، کیوں نہیں؟ فریہ نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا۔ جنت نے اچھا خاصا طنز کر کے اس کا جیسے مذاق اڑایا۔ سنڈی، یہ اچھا ہی ہوا کہ تم نے ان کے ساتھ گھومنا چھوڑ دیا۔ اس طرح کے دوست صرف آپ کو نچلی سطح پر لے آتے ہیں۔ لگتا ہے یہ کپڑے خریدنے کے لیے کسی دوست سے پیسے ادھار مانگ کر آئی ہے۔ صبرین، جو عام طور پر ناقابل یقین حد تک صبر کا مظاہرہ کرتی تھی، اب مزید ان کے طنز کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی۔ میں یقینی طور پر یہ ڈریسز خریدنے کی متحمل ہو سکتی ہوں۔ یہ تو صرف ایک بیسک لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ اس نے شہزام کا دیا کارڈ پرس سے نکالا۔ تم نے نہیں کہا تھا کہ اس ڈریس کے صرف 2 سیٹ ہیں؟ میں دونوں ہی خریدنا چاہتی ہوں۔ میں بالکل بھی کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتی کہ میرے آدمی کے جیسے ڈریس کو کوئی اور پہنے۔ اس کی بات نے سیلز پرسن کو واقعی حیرت میں ڈال دیا۔ کون بے وقوف ہوگا جو اتنے پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ یقینی طور پر یہ 2 سوٹ کل $1 ملین میں آئیں گے۔ صبرین کو محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگیں کمزور سی ہو گئی، جو اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے میں ناکام تھی۔ اس طرح کی احمقانہ باتیں کہنے پر اس کا دل چاہا اپنے چہرے پر زور سے تھپڑ مارے۔ اوہ نو، اگر یہ بل کارڈ کی حد سے تجاوز کر گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے ایک ترچھی نظر جنت اور سنڈی کے بے یقین چہرے پر ڈالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کارڈ سیلز پرسن کو زبردستی کانپتے ہاتھوں سے تھمایا۔ چلو خرچ ہونے دو، ہی دل میں یہ جملہ دہرا کر خود کو مطمئن کرتی گئی۔ اوہ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں لمیٹڈ ایڈیشن ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ سیلز پرسن نے لگے ہاتھوں انہیں یہ بات ذہن نشین کروا دی۔ صبرین کو اس کی بات سن کر اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ وہ دل ہی دل میں اعداد و شمار کرتے خود کو کوس کر رہ گئی۔ اچھا اللہ میاں جی، وہ بعد میں اشیاء واپس کر دے گی، بس ابھی ان عورتوں کے سامنے میری عزت رکھ لے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ سنڈی ٹرنر نے حیران ہو کر اس پر طنز کیا۔ سبی، مجھے لگتا ہے تم بعد میں کپڑے واپس کرنے کا ارادہ کر رہی ہو۔ صبرین نے ہاتھ منہ پر رکھ کر طنزیہ مسکراہٹ دبائی، جیسے اس نے کوئی مزہ کا خیز لطیفہ سنا ہو۔ میں اس طرح کے کالے گھٹیا کام نہیں کرتی۔ نیز، مجھے سبی کہنا بند کرو، تمہاری آواز سن کر ہی میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ مڑ کر سیلز پرسن کو دیکھنے لگی۔ جلدی کرو اور ان ڈریسز کو میرے لیے پیک کرو۔ میں پاگل کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنتے نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو شدت توہین کے احساس سے سنڈی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر تیش میں صبرین کو مارنے لپکی تھی۔ جنت نے اسے پیچھے سے پکڑ کر سنبھالا۔ ایسے رہنے دو، آؤ بربری اسٹور پر دیکھیں۔ سچ پوچھو تو میرے خیال کے مطابق یہاں کے کپڑے اب بھی بہت سستے ہیں۔ میرا بھائی شاید انہیں پسند نہیں کرے گا۔ سچ کہتی ہو سنڈی؟ ایک تو اس کا نام دیکھ کے مجھے سنڈی یاد آتا ہے، سنڈی کبھی پڑھا ہی نہیں جاتا۔ سنڈی جنت کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس نے تصور میں سوچ کر مزہ لیا کہ جب صبرین کا کارڈ مسترد ہوگا تب اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات دیکھنے والے ہوں گے۔ صبرین نے ان دونوں کی طرف نظریں گھما کر بڑے غرور سے سر جھٹکا، جیسے وہ دنیا کی سب سے امیر ترین عورت ہو۔ کارڈ بغیر کسی پریشانی کے ایکسپٹ ہو گیا۔ سیلز پرسن نے شاپنگ بیگ مسکرا کر ان کے حوالے کیا۔ یہ رہے کپڑے اور یہ رسید میم۔ صبرین کو یہ لمحہ اچانک دل کو چھو گیا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ شہزام اسے $1 ملین سے زیادہ کی حد کے 7 کریڈٹ کارڈ دے گا۔ بورنگ، چلو یہاں سے چلیں۔ جنت جو صبرین کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکی، اس نے اپنا بازو سنڈی کے بازو کے ساتھ جوڑا اور مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئی۔
نے بے اختیار صبرین کو کوہنی ماری۔ ناٹ بیڈ، شہزام بھائی تمہارے ساتھ بہت فراخ دل ہے۔ صبرین اس کی بات پر مسکرانے سے قاصر تھی۔ اسے اپنے سینے پر ایک بھاری بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس کی ٹانگیں جیلی میں بدل گئیں جب وہ $1 ملین کے کپڑے لے کر اسٹور سے نکلے۔ او نو، وہ ضرور یہ سوچے گا کہ میں فضول خرچی کر کے آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے مقصد سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ صبرین شوق سے خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ مبالغہ آرائی بند کرو، فریہ نے اسے کندھے پر دھپ لگائی۔ شہزام بھائی 10 ارب ڈالر کے قابل ہیں۔ یہ رقم ان کے لیے مونگ پھلی کے دانوں جیسی ہے۔ تم نہیں سمجھ رہی، وہ ایک کفایہ شعار آدمی ہیں۔ اپنی جیب میں اتنی ساری دولت کے باوجود وہ 100 مربع میٹر سے کچھ زیادہ کے گھر میں رہتا ہے، تقریباً $3 لاکھ کی کار چلاتا ہے اور صرف گیس اسٹیشن کی طرف سے دیا گیا مفت ٹشو پیپر استعمال کرتا ہے۔ اس کی کلائی پر لگی گھڑی بھی عام سے برانڈ کی ہوتی ہے۔ صبرین پریشانی سے دانتوں سے ناخن کترنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر تو وہ اپنے پیسوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ فریہ کسی دوسرے امیر آدمی کو نہیں جانتی تھی جو اس طرح کفایہ شعاری سے زندگی گزارتا ہو۔ میں تم کو $1 ملین ادھار دے سکتی ہوں۔ اوکے، میں پہلے اس کا رد عمل دیکھوں گی کہ وہ کیسا ری ایکٹ کرتا ہے۔ برا کیا ہے تو برا ہی ہوگا کہ مصادق میں اس کے $1 ملین آہستہ آہستہ اتار دوں گی۔ صبرین نے اس کے بعد خریداری جاری رکھنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس کا موڈ بری طرح غارت ہوا تھا۔ وہ دوبارہ ان دو مطلبی عورتوں سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد صبرین نے بہت بےدلی سے فریہ کے ساتھ ڈنر کیا تھا، پھر تقریباً 10 بجے ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے اور میرا بس کرے تو سنڈی ٹرنر اور جنت کیمبیل پہ انہی کے برانڈڈ کتے چھوڑ دوں قسم سے۔ کیا انسان پتہ نہیں کیوں دوسروں کے معاملات میں اپنی ناک اور ٹانگ اڑاتا ہے۔ میرا بس چلے تو اس کی ٹانگ کا ہی کٹا بنا دو سنڈی ٹرنر کی۔ اتنی احسان فراموش ہے، جب کچھ بھی نہیں تھی تو ہمیشہ صبرین نے اس کا ساتھ دیا۔ آج صبرین کو برا وقت آیا تو اس نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ ویسے ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس بھی موجود ہوتے ہیں اور ہم صرف دانت کھچکھچا کے رہ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ ہم مروت میں مارے جاتے ہیں۔ کیسی لگی آج کی آپ کو ایپیسوڈ؟ ابھی تک بھی صبرین کو یہ آئیڈیا نہیں ہوا ہے کہ شہزام سوری جو ہے وہ عزت کا ماموں نہیں ہے، اور پتہ نہیں کب یہ لڑکی جا کے سمجھے کہ دماغ کے خلیے شاید تھوڑے چھوٹے ہیں، ضرورت سے زیادہ چھوٹے ہیں کہ اس کو ہر چیز بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ چلیں، آپ لوگوں نے جلدی سے اچھے ڈھیر سارے ریویوز دینے ہیں، جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ میں موٹیویٹ ہوں۔ آج بھی بہت مشکل سے ایپیسوڈ بنا رہی ہوں، اگر مجھے اچھے ریویوز نہیں ملے میں نے نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں دینی، پیٹ میں درد دینی ہے میں نے پھر سب لوگوں کو۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔